नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन जुल्फ़कार खान साहब। हम खान साहब से ये बात करेंगे कि पाकिस्तान एयरलाइन PIA जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना, हम छोटे छोटे होते थे तो ऐड चलते थे, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। PIA रोज़ बरोज़ नीचे आ रही है, शाहीन एयरलाइन गिर चुकी है, बंद हो चुकी है। अब पाकिस्तान की एयरलाइन यूरोप तक जाना मुश्किल हो गया है। इतनी फ़्लाइट्स हैं, इतने रूट्स हैं, इस पे मैं बात करूंगा खान साहब से। पाकिस्तान एयरलाइन एयर ब्लू का कहा जाता है कि शायद खकान अब्बासी साहब ने यहाँ से PIA से बना ली, इस पर भी बात करेंगे क्या इसमें सदाकत है या नहीं। अब PIA बैठ क्यों रही है? PIA अब प्राइवेटाइज की बात की जा रही है, रोजवेल्ट होटल को बेचने की बात की जा रही है, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टियाँ। हाल क्या होने जा रहा है, मुस्तकबिल क्या है PIA का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम आतिफ साहब, ये बड़ा अहम मौजू है PIA के बारे में और शाहीन एयरलाइन के बारे में भी, जो कि तकरीबन PIA की जितनी बड़ी एयरलाइन थी। 25 जहाज़ थे उनके एक ज़माने में, और जिनमें से कुछ 10 जहाज़ बड़े जहाज़ थे, 330 350 पैसेंजर लेते थे वो। ओके। और वो बंद हुई है। अब PIA भी थोड़े से इसमें है। सर PIA के पास अब 1 बाय 1 करते कितने के जहाज़ हैं तकरीबन अगर देखा जाए? PIA के पास तो पेपर पे तो उनके पास 30 जहाज़ होने चाहिए, लेकिन जो उड़ रहे हैं ना इस वक्त, वो तकरीबन उनके 20 जहाज़ जो है जो कि सर्विसेबल हैं, जिसमें 777 है, 8 जो बोइंग 777 सबसे बड़ा जहाज़ जो उनका है, ठीक है, दुनिया में एक एयरलाइन के हिसाब से बेहतर जहाज़ों में आता है। और उसके हिसाब से हमारे रनवे भी इक्विप्ड हैं कि वो 777, इवन इस्लामाबाद को जो रनवे वहाँ 380 भी लैंड कर सकता है, जो ब्रिटिश एयरवेज ने शुरू किया था। तो अभी हम 380 के लेवल पे तो नहीं पहुँचे, लेकिन PIA के पास आपको पता है बोइंग 747 था, जंबो जिसे कहते थे, और फिर 777 ले लिए हमने। PIA जहाज़ों के मामले में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह आगे रही है, हमेशा अच्छे जहाज़ रहे हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ हुकूमतों में आपको पता है, जो आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि जो हुकूमतें आई थी बीच में, उसके ज़माने में कोई इस तरह की उन्होंने की है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन लोगों की कि वो मतलब मेरिट पे नहीं हुई है। उसकी वजह से जो लोग जो जहाँ एयरलाइन के लिए एक जहाज़ के ऊपर 40 बंदे होने चाहिए, PIA में आप कह सकते हैं कि एक 4000 है, 4000 या 400 बंदे हैं उसमें ना। अच्छा सर, 30 जहाज़ हैं, मेरे ख्याल में अप्लाई तो 10,000 से भी ऊपर है शायद। हाँ, 10,000 से ऊपर है, 10-12 हज़ार के करीब, 10,000 के करीब हैं बिल्कुल। तो मसला ये है कि अब वो ज़ाहिर बात है वो मुख्तलिफ उसमें आए हैं। अब तो माशाल्लाह वो सारे लोग हो गए, इस हैंडल कर सकते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशन जो हैं, क्योंकि PIA की आपको पता है कुछ अर्से पहले सारी दुनिया में सर्विस थी, अभी वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो गई है चाइना इस ईस्ट की तरफ, और ये जो मिडिल ईस्ट है आपका, वहाँ जाती है माशाल्लाह, सारे जहाज़ उड़ रहे हैं उनके, कर रहे हैं। बीच में फिर मसला उठा था, आपको पता है, वो लाइसेंस जाली डिग्रियों वाला लाइसेंस वाला। हाँ, लाइसेंस तो जाली नहीं थे, लेकिन वो डिग्रियों का मसला था बेसिकली। वो गुलाम सरवर खान साहब हमारे मिनिस्टर, हाँ, उन्होंने वो बोल दिया बीच में, और वो उसकी वजह से ना वो इतनी बात वो चढ़ी कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुई, और वहाँ पे जहाज़ हमारे बंद है, अभी तक बंद है। हालांकि हमारे एयर ब्लू भी कर रहा था मैनचेस्टर की फ़्लाइट, शाहीन एयरलाइन जो उस ज़माने में थी वो भी कर रही थी मैनचेस्टर की भी और बाकी जगहों की। तो उसके बाद से उन्होंने वो लगा दिया। फिर जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो अब वहाँ पे ब्रिटिश आ गए, और इस साल के आखिर तक मैंने सुना है कि वो ब्रिटिश जो है हमें लाइसेंस दे रहे हैं। अब हमने अपने हाथों से चीज़ गंवा दी है, और सिर्फ जज्बात की वजह से, सिर्फ अब क्या कह सकते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब जब भी आते हैं कोई मुख्तलिफ, हम वजारतें ऐसे आती हैं, वजारतों में ऐसे स्टेटमेंट लाग देते हैं, ये नहीं, इसका अंजाम ये हुआ है कि हमारे जो यूरोप के रूट हैं वो बंद हो गए। सर ये हमारे सियासतदान के अलावा ये आप देखें ना, जब एविएशन मिनिस्टर है, या पहले उनकी मिनिस्ट्री थी, अलग से थी, पहले डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आए, फिर एविएशन मिनिस्ट्री में आना शुरू हो गए। अब इनका कोई तजर्बा तो होता नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये, इनका कोई नहीं होता। फिर नीचे जो सेक्रेटरी हैं उनका काम है कि उनको समझाएं कि ये बोलना है, ये बताना है, लेकिन वो अपने दे रहे होते हैं कि जी 260 पायलट जो है उनके पास लाइसेंस नहीं है, ठीक। हालांकि लाइसेंस का कोई मसला नहीं था, मसला जो था वो डिग्रीज़ का था। वो शाहीन एयरलाइन में भी हुआ है और वो PIA में भी हुआ है। अच्छा सर, मैं उस एविएशन की जानिब भी जाते हैं
سب سے پہلے پی اے اب پاکستان ایئر لائن جو ہے پرائیویٹائز یہ کہا جا رہا ہے ہمیں تو اربوں روپے اس کے گورنمنٹ سے لیتے رہتے ہیں جی پیسے کم ہو گئے ہیں امپلائی کی سیلری نہیں دے رہی, پھر پروٹیسٹ ہوتے ہیں, یونین بڑا ہوتا ہے. کیا پی آئی اے میں بھی پوٹینشیل ہے, اٹھ جائے گی, یا پی آئی اے آپ کے خیال میں بس سب اٹھ جائے گی؟ دیکھیں نا ابھی آپ پی آئی اے ابھی سب سے بڑی ہماری تو ابھی بھی پی آئی اے, اس میں آپ سفر کریں تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جو پی آئی اے کے ہیں نا پرانے یا نئے سیٹیں بڑی ہیں, سیٹیں بڑی, ان میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں لوگ جنہوں نے 20 سال پہلے بھی پی آئی اے چھوڑی ہے نا. کوٹا ہوتا ہے ان کا, ٹھیک ہے 5% کوٹا ہوتا ہے, وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ اس طرح جب اپنے لوگوں کو لے کے سفر کرتے رہیں گے اور اس پہ سوچیں گے نہیں کہ کس طرح رکھنا ہے, یہ تو ایک قسم کا پورا وہ سائنس ہے نا یہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا, گورنمنٹ نے, اور پہلے سے بھی سوچ رہے تھے کہ اس کو پرائیویٹائز کیا جائے تاکہ جو بندہ ہے وہ اپنی سمجھ کے چلائے. ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے سیمی گورنمنٹ, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا کوئی آگے پیچھے دیکھنے والا نہیں ہے. ہمارے ایم این ایز اور سینٹرز کو 20 ٹکٹ دیے جاتے ہیں سر. ہاں وہ دیکھیں آپ, جو ان کو ٹریولنگ کے لیے ایم این ایز کو اور جو باقی گورنمنٹ ملازمین ہیں ان سب کو اس طرح دیا جاتا ہے, اور 50% بھی ملتا ہے لوگوں کو. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, سپوز ایک جہاز ہے, ہاں بوئنگ 777 350 سیٹر ہے جی, 300 to 350 بالکل. 3 سے 350. جو ہمارے عام جہاز ہیں وہ کتنے ہیں؟ عام جہاز جو اس کے علاوہ جو چاروں پانچوں ایئر لائن کے پاس جہاز جو ہے وہ ہمارے ہیں, پھر اس کا نام ہے ایئر بس 320, ساری ایئر لائنیں چلا رہے ہیں. اس میں 180 سے 200 پیسنجر ہوتے ہیں. جو ایئر بلو کے پاس 321 ہے وہ اس میں 200 ہوتے ہیں, باقی میں 180 185. اچھا, یہ فلائٹ کیپیسٹی پوری دنیا میں اتنی ہے, یا وہ 380 جو آیا وہ تو ڈبل ڈیکر تھا نا, جو برطانیہ کا ڈبل ڈیکر؟ ہاں وہ تو ڈبل ڈیکر ہے, اس کی تو 700 کے قریب ہے. لیکن جو باقی ہمارے جہاز ہیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب یہاں ہمارا اس کی چینج بھی ہو جاتی ہے, اس کی وہ جو ہے نا سیٹوں کی جو ہے اس کا چینج بھی کر سکتے ہیں, لیکن جلدی اتنا ہوتا ہے, اور اس میں کمفرٹیبل رہتے ہیں پیسنجر اگر 180 تک رہے نا. بالکل اس کو کرنے کو 186 بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن تھوڑا سا وہ. اچھا, 6 جہاز اگر 6 بندے اوپر چڑھ گئے, جس طرح ہماری بسوں میں اوپر چھتوں تک بھی چڑھ جاتے ہیں, 6 جہاز یا سامان زیادہ آ جائے تو اس کا بیلنس ہو جاتا اٹھ, یا اس کو فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جتنے 180 پیسنجر اس سے زیادہ 6 تو نہیں لے سکتے آپ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. ایون جمپ سیٹ پہ الاؤ نہیں ہے پیسنجر کو بٹھالنا, وہاں پہ تو وہ جو ایئر ہوسٹس ہیں اور جو کرو ہے وہ بیٹھتا ہے. تو سامان زیادہ آ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ بڑا طریقہ ہوتا ہے سامان کو ایڈجسٹ کرنے کا, ٹھیک ہے نا. اگر آپ جہاز خالی جا رہا ہے, لیٹ سے کہ آدھے لوگ بیٹھے ہیں, 100 کے قریب پیسنجر ہیں, تو وہ ایک سارے آگے نہیں بیٹھ سکتے یا پیچھے نہیں بیٹھ سکتے, طریقے سے بٹھایا جاتا ہے ان کو, اور کیپٹن سائن کرتا ہے باقاعدہ وہ جو لوڈ شیٹ ہوتی ہے نا اس کو دیکھ کے. تو یہ مطلب یہ تو کافی آگے چلی گئی ہے ایویشن اس لحاظ سے, اور یہ بڑے لیٹسٹ جہاز ہیں یہ جو اڑ رہے ہیں. ایئر بس ہو گئی یا بوئنگ کا جو ہے یہ 777 بہت اچھے جہاز ہیں, ساری دنیا میں یہ اڑ رہے ہیں. وہ دیکھیں نا یہ 777 جو ہے یہ تو ٹرانس اٹلانٹک فلائٹ کرتا ہے, 14 گھنٹے فلائی کرتا ہے جہاز. میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. میرا کویشچن بھی یہی تھا, ایک جہاز سپوز 777 کی میں نے بات کی یا ایئر بس کی بات کی, لاہور سے اڑا ہے جی, اس نے جانا ہے یو کے جانا, 7 گھنٹے کی فلائٹ ہے. ہاں 7 گھنٹے 1 گو میں یہ تو جا سکتا ہے وہاں تک. ہاں 777 جا سکتا ہے, 777 جا سکتا, ایئر بس نہیں جا سکتا. ایئر بس نہیں جا سکتا, اس کو روٹ لینا پڑے گا وایا دبئی, وایا ٹرکی. دبئی نہیں, دبئی تو بہت قریب ہے, وایا ٹرکی یا کوئی یورپین اس کے تھرو جانا پڑے گا. اور ویسے تو جو دور ہے ہماری ہے نا, جس طرح قطر ہو گیا یا دوحہ یا بحرین, وہاں سے بھی ہو کے جا سکتے ہیں. تو لیکن 777 جو ہے نا بڑے جہاز, وہ یا 330 ہے ایئر بس کا, وہ چلا جاتا ہے ڈائریکٹ. سر میکسیمم کتنا ٹریول ہو سکتا ہے جہاز کے 1 گو میں؟ 1 گو میں جہاز پہ اگر 777 جہاز ہے یا جو 350 جہاز ہے ایئر بس کا, وہ تو 12 گھنٹے بھی فلائی کر سکتے ہیں. کیونکہ پائلٹ جو ہے نا, پائلٹس کا یہ ہے کہ وہ میکسیمم 8 سے 9 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے فلائی. تو اس میں پھر ملٹی کرو ہوتا ہے, ان کے پاس لاؤنج ہوتا ہے جہاں پہ وہ آرام کر ایک پیر آرام کرتا ہے, دوسرا فلائی کر رہا ہوتا ہے اگر اس طرح لمبی فلائٹ ہے نا. اور پھر ان کو وہاں باقاعدہ ان کی فلائٹ سے دگنا یا تگنا وہاں پہ ریسٹ ملتا ہے. تو ایڈیشنل کرو ادھر ہوتا ہے جو واپسی پہ لے کے آتا ہے جہاز کو. تو سسٹم تو بڑا بنا ہوا ہے. سول ایویشن ہماری ماشاءاللہ ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کرتی ہے. ڈیوٹی آورز, فلائٹ ٹائم, ڈیوٹی لمیٹیشن ساری اس کو کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ
ایئر لائن جو ہے نا اس کے اندر جو سیٹ اپ ہے اس میں ہمیں بھی جو ایئر لائن والے ہیں نا, جو پرائیویٹائز اگر ایئر لائن ہوتی ہے جو کہہ رہے ہیں آپ, تو اس میں میرے خیال میں ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ وہ پروفیشنل لوگ لیں گے نا. بالکل صحیح. سر آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کی جس طرح پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو آپ نے بات کی جو سیاستدانوں کے ٹکٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, آپ تو کہہ رہے ہیں بڑے بیوروکریٹ بھی سفر کرتے ہیں 50% پہ, جو ریٹائر ملازمین ہیں وہ 5% پہ, یہ تو سر پھر لائبلٹیز تو پھر نہیں کم ہوگی, ظاہری بات ہے. جو بندہ آئے گا نا پھر لوگ بولیں گے بھی نہیں نا, ان کو اگر 8 ٹکٹ مل رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں 8 تو نہیں ہوں گے, کم 20 ہیں اینول ایم این ایس کو, تو پھر کم ہو جائیں گے ان کے ٹکٹ. وہ تو کرے گا, ظاہری بات ہے. وہ بندہ جو آپ لے کے آئیں گے وہ چیزیں ڈکٹیٹ کرے گا. اگر قطر کو آپ دے رہے ہیں یا کسی کو بھی آپ دے رہے ہیں اپنی ایئر لائن, تو میں یہ نہیں کہتا قطر ایئر لائن میں اس طرح نہیں ہوتا, ان کے جہاز بہت بڑے بڑے ہیں. اگر وہ اپنے 5% بندے بھی بٹال دیں نا تو ان کے جہاز جو ہے نا ان کی جو کیپیسٹی ہے اور نئے جہاز ہیں ان کے پاس. پی اے کو ڈبونے میں یونین کا کتنا کردار ہے؟ ہاں, یونین کا کردار تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ اچھائی بھی ہوتی ہے کچھ برائی بھی ہوتی ہے. یونین کا کردار وہی ہے کہ جب یہ لیے گئے تھے نا ایکسٹرا بندے, اس وقت یہ یونین بن گئی تھی کہ ان کو رکھنا ہے. آپ ایک جہاز پہ آپ 400 بندہ لے رہے ہیں آپ, تو وہ ظاہری بات ہے اس کو کچھ لوگ کام کر رہے ہوں گے, کچھ ایسے بیکار پھر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو یونین بنانی ہے انہوں نے. اگر آپ ان سب کو کام پہ لگا کے رکھیں گے جیسے پرائیویٹائز ہوگی تو وہ کام کر رہے ہوں گے سارے, کسی کو یونین کا خیال نہیں آئے گا. میں خود پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہوں سر, جاب کرتا ہوں, ایسے نچوڑ دیتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے, اور وہی سرکاری ادارہ ہو تو بندہ بس حاضری لگانے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ ایئر لائن میں بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. ہوپفلی پی آئی اے ول کم آؤٹ آف دس کوگمیر, مطلب جو مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے نا. اب پی آئی اے تو چلے ہماری اپنی ایئر لائن ہے, شاہین ایئر لائن کو آپ دیکھیں, پی آئی اے سے زیادہ جہاز تھے ان کے پاس, اور بڑے بڑے جہاز تھے. پکڑا ہوا تھا انہوں نے جدہ کو مدینہ کو نا, دن میں لاہور سے 2 فلائٹیں ایک روزانہ ہوتی تھیں. وہ پورے جتنے بھی ہمارے 8 ہمارے ہیں مین جو ہے نا رن وے یا شہر, ڈیسٹینیشن نہیں, جہاں سے پاکستان سے 8 ہیں, ٹھیک ہے نا. سیالکوٹ, کوئٹہ, ملتان, یہ سب ملا کے 8 بنتے ہیں. وہاں سے سب سے روزانہ تقریباً جدہ یا مدینہ کی فلائٹ ہوتی تھی. تو اچانک ٹھیک ہے, آئی ایم شیور کہ سول ایویشن نے سختی کی ہوگی ان پہ تھوڑی سی, کچھ تھا ان کو جہازوں کا بھی مسئلہ تھا, اور پی آئی اے کو بھی پرابلم آ سکتا ہے. کچھ جہاز پرانے تھے ان کے پاس, وہ اچانک وہ آپ دیکھیں وہ غائب ہو گئی ایئر لائن. اب وہ سارے جو ان کے ایسٹ تھے, اب جہاز ان کے ابھی بھی کھڑے ہیں, 12-14 جہاز کراچی میں کھڑے ہوئے ہیں, ڈیش 400 جو کہ باقی ایئر لائنیں اڑا رہی ہیں کارگو میں. ڈیش 400 کا ویسے تو رول ختم ہو گیا ہے, کارگو سامان کے لیے, آپ کارگو کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کارگو کی جو ہماری ایئر لائن تھی 2 وہ بیٹھی ہوئی ہیں. 2 تھی ہماری, ہاں 2 تھیں, وہ دونوں کے جہاز پتہ نہیں ڈاؤن ہے ان کی بھی. تو مطلب ایویشن جو ہے نا, یا ابھی سول ایویشن کو دیکھنا چاہیے کہ اگر جہاز آپ کے نہیں اڑ رہے اور ایئر لائن آپ نے بنائی ہوئی ہیں, ابھی جو کارگو کا سامان ہے, لیپڈ کا ایک تھا اور ایک ٹی سی ایس کا تھا جہاز, وہ دونوں ڈاؤن ہے, تو وہ آپ کو پی آئی اے سے اور ان سے بھیجنا پڑ رہا ہوگا سامان, ٹھیک ہے نا, وہ بھی روکتے ہوں گے. صحیح بات, بالکل. اچھا سر, آپ نے بات کی, میں اسی ایک کویسچن ہے, ایک فلائٹ یہاں سے چلتی ہے مدینہ یا جدہ جاتی ہے, جدہ ہمارا روٹ ہے, جدہ چلے گی فلائٹ, کتنی دیر بعد جہاز نے دوبارہ نکلنا ہے؟ دیکھیں جس طرح بس ہوتی ہے ایک جگہ جاتی ہے فوری بھر کے بھی آ جاتی ہے, کئی دفعہ چھوٹے جہاز تو 1 گھنٹے میں ہو جاتے ہیں ٹرن, بڑے جہاز جو ہے اس میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. لیکن آپ جیسے یہاں سے نا اسلام آباد سے آپ نے جانا ہے جدہ یا مدینہ, 5 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ظاہری بات ہے وہ پائلٹ جو ہے نا وہ واپس نہیں لگے کھا سکتے اس فلائٹ کو نا, یا تو ملٹی کرو ہوگا یا وہ ٹھہریں گے وہاں پہ, جو کرو جو پہلے گیا ہے 1 دن وہ اس جہاز کو لے کے آئے گا, اس نے اپنی ریسٹ پوری کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. ہم نے کیا یہ کام 14-15 سال, تو مجھے آئیڈیا ہے, وہ بڑا سیف ہے یہ, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کہ مطلب آپ مدینہ آپ جاتے ہیں تو آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, جدہ جاتے ہیں تو وہ آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب سیفٹی وائز کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ 1.5 گھنٹے میں جہاز واپس آ سکتا ہے, 1.5 گھنٹے میں مطلب جہاز آف لوڈ کر کے, یا سب کچھ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہوتا ہے نا, کیونکہ کیپٹن جو ہے وہ جہاز کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم لگے گا. کوشش کرتے ہیں ہم لوگ, جو ڈومیسٹک فلائٹ ہیں اس میں تو 40-45 منٹ میں جہاز کو کلیئر کر دیتے ہیں, کر کے دوبارہ لگا دیتے ہیں. 40 منٹ کے بعد دوبارہ بورڈنگ شروع ہو جاتی ہے, تو 1 گھنٹے میں جہاز نکل جاتا ہے وہ. تو سر اس میں انجینئرنگ جو ورکس ہوتا ہے, چیک کرنا, انجینئرنگ کی ٹیم الگ ہے جو نیچے کام کر رہی ہے, اوپر کام کر رہی ہے, نیچے کام کر رہی ہے. گراؤنڈ ہینڈلنگ جو ہے وہ الگ ہے, جو ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ جی کون سی لفٹ لگی ہے, کیا لگا ہوا ہے, سارا کچھ.
تو یہ بڑی ایک سائنس ہے اور جو اس کے حساب سے کام ہوتا ہے اور سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. پاکستان کی آپ کو پتہ ہے PIA تو ایک زمانے میں بہت آگے تھی. قطر کو، عمان ایئر کو، ایئر بلو یہاں سے بنی، قطر یہاں سے بنی، ساری یہاں سے انہوں نے بنایا. لیکن یہ تھا کہ ظاہری بات ہے پھر وہ لوگ بھی نکلتے گئے. اب ظاہری بات ہے PIA میں 12 لاکھ روپے لے رہا ہے کیپٹن. وہ جب جاتا ہے ادھر قطر میں یا دوسری ایئر لائن میں، وہاں پہ اس کو 30 لاکھ ملتے ہیں. وہ اچھے پائلٹ تو چھوڑ گئے، چلے گئے. اور یہاں ہم نے اب PIA کی واپسی ہو سکتی ہے. بالکل انشاءاللہ ہوگی. بڑی اس سے بھی بڑی مشکل. سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے 1-2 کریش ہوئے ہیں ہمارے چھوٹے جہازوں کے، لیکن یہ ہے کہ بڑے جہاز کا کوئی کریش نہیں ہوا. چاہے جو بھی پابندیاں ہمارے پر لگی نا، اب اور زیادہ سول ایویشن گیئر اپ ہو گئی ہے ان چیزوں کے بارے میں نا، چیلنجز کے ساتھ چیلنجز کے ساتھ. تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ PIA واپس آئے گی اور زیادہ سیفلی جہاز جو ہمارے فلائی کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے جی. اچھا سر، میں اب دوسری طرف ایک جا رہا ہوں کہ جہاز کے روٹس جس طرح بسوں کے روٹس ہوتے ہیں، وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، جی آپ کا روٹ نہیں بنا تو چلان. یہاں روٹ کا کیا طریقہ کار ہے؟ پھر انڈیا نے اکثر دیکھا ہے کہ مودی پاکستان سے فلائی کر کے جا رہا ہے، تو وہ ہم جہاز کو روک سکتے ہیں؟ وہ ہماری اسپیس، ہماری اسپیس پہ روزانہ تقریباً 1000 جہاز گزرتے ہیں پاکستان کی اسپیس. 2 ہمارے سیکٹر ہیں، ایک کراچی کا FIR اور ایک لاہور کا، اور ان دونوں کو 20-20 کروڑ روپے دن کے ملتے ہیں. 20 کروڑ لاہور کو ملتا ہے، 20 کروڑ کراچی کو FIR کو اوور فلائی کا. میرے خیال میں ایک فلائٹ جو صرف کرایہ جس کو کہہ سکتے ہیں اسپیس یوز کرنے کا نا، کیونکہ ظاہری بات ہے انڈیا کے جہاز اگر وہ ادھر سے عربین سی سے ہو کے جائیں گے انڈین اوشن سے، تو ان کا تو 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا. سر یہ 40 کروڑ روپے پاکستان ایویشن کو جا رہا ہے، سول ایویشن کو، دہلی کا. اور کنٹرولر انہوں نے اچھے رکھے ہوئے ہیں، ریڈار اچھے لگے ہوئے ہیں ہر ایئرپورٹ پہ. ابھی جو ہمارے اسلام آباد اور لاہور ہے، یہ کیٹیگری 2 یا کیٹیگری 3 ہمارے ایئرپورٹس ہیں. اس میں جہاز 0 ویزیبلٹی پہ بھی لینڈ کر سکتا ہے نا. تو وہ پیسہ لگ رہا ہے رن وے پہ. دیکھیں نا پرندوں کا جو مسئلہ آ رہا تھا وہ بھی کم ہو گیا ہے، اور یہ سارے پیسے لگ رہے ہیں اور بھی لگ سکتے ہیں. نئے ایئرپورٹ بن رہے ہیں، اگر وہ بھی سول ایویشن لگائے گی پیسے نا، کیونکہ جتنی ڈس یوز ایئرفیلڈ ہیں وہ یا تو ایئر فورس کے پاس آتی ہیں یا سول ایویشن کے پاس، یا دونوں استعمال کرتے ہیں ایک اینڈ. سر یہ 40 کروڑ یا 30 ہی لگا لیں یا 35 لگا لیں اس کو دہلی کا، تو یہ تو اربوں خربوں روپے سال کے بن جائیں گے. اس سے تو ہم پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں اگر صحیح استعمال کیا جائے، یا ہم اپنی PIA کو اٹھا سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جو ہماری تنخواہیں ہیں جو نا سول ایویشن میں، چاہے وہ فلائٹ انسپیکٹرز ہیں ہمارے یا جو کنٹرولرز ہیں، ان کی ماشاءاللہ تنخواہیں ایئر لائن سے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا، اور کام بھی ان کا وہ زیادہ ہے، رسپانسبلٹی کا ہے. اس لحاظ سے تو یہ پروفٹ بھی ٹھیک ہے ہمارے لیے اور سیلریز بھی ٹھیک ہے. اتنے پیسے جی اگر میرے خیال میں جیسا ٹول پلازے پہ پیسے لیتے ہیں سڑک موٹر وے چلنے کے، اسی طرح ہی پیسے ہیں. لیکن آپ دیکھیں نا ایئر اسپیس یوز کرنے کی دنیا ہمارے 500 فلائٹیں تو انڈیا کی گزرتی ہیں روزانہ ہمارے اوپر سے، پاکستان کے اوپر سے. پاکستان کی، اور تقریباً 1000 فلائٹیں ہیں جو گزر رہی ہیں روزانہ آگے پیچھے نا. سر اگر ہمارا کبھی انڈیا سے ہو تو ہم بند کر دیں گے تو انڈیا پھر. ہاں ابھی ہوا تھا نا مسئلہ، وہ افغانستان کا انہوں نے جہاز بھیجنا تھا، جو 1 گھنٹے کی ان کی فلائٹ تھی دہلی سے، اس کو 4 گھنٹے لگے تھے گھوم کے جانے میں. انڈیا ساری پاکستان سے جاتی ہیں سارے شارٹ ہے نا افغانستان کے لیے یا مڈل ایسٹ کے لیے، اوپر سے گزر کے جاتے ہیں. اسی طرح روٹ میں یہ بھی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں نا فلائی کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی طرف، ہمارے پاس 2 روٹ ہے، یا تو ہم UAE سے ہو کے جا سکتے ہیں جو فلائٹیں ہماری دوحہ کی، قطر کی یا سعودی عرب کی، یا پھر ہم ایران کے اوپر سے ہو کے جا سکتے ہیں. اور جو اگر نارتھ کی جو فلائٹیں ہیں وہاں پہ ہم افغانستان کا بھی استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر، آپ نے بڑی انفارمیشن دی. اب ایویشن کی بات بھی کر دی، یہ بھی کر دی، آپ اینڈ پہ پیغام کیا دیں گے؟ اور کوئی ایسا پوائنٹ جو میں مس کر رہا ہوں اس پہ ذرا فوکس کریں. یہ ہے کہ جی ماشاءاللہ ابھی ہمارے چیزیں سارٹ آؤٹ ہو رہی ہیں. جو ایگزامینیشن سسٹم ہے سول ایویشن میں پائلٹس کے لیے وہ بہتر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سلیکشن جو ہے نا کرائٹیریا، میرٹ پہ لوگ آ رہے ہیں، سخت کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ساری ایئر لائنوں میں ایئر بلو، PIA، سرین، اور تھوڑے سے مسئلے چل رہے ہیں سرین کے بھی جہازوں کے حساب سے. لیکن یہ ہے کہ امید ہے ہماری کہ اگر گورنمنٹ کی سپورٹ رہی نا ان کو، تو یہ ساری اچھی ایئر لائنیں آئیں گی آگے. اللہ کرے جی اچھی ایئر لائنس آئیں آگے. PIA کا ہم فخر کرتے ہیں. باہر پردیس میں جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں
प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, यकीनी तौर पे वो इस बातों को मिस भी कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे ये पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। इकबाल जना तेरे मुल्क के साथ ये क्या हो रहा है। 40 करोड़ रुपए सिर्फ एविएशन से इकट्ठे हो सकते हैं, अगर चाहें तो हम करोड़ों अरबों रुपए हम इकट्ठे कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप एंड पे पैगाम क्या देंगे? मेरा पैगाम यही है कि जो एविएशन, अब एविएशन हो गया ये या मेडिकल साइंसेज है, ये माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही है ना, दुनिया हमसे बहुत आगे निकल गई है। आप देखें जो छोटे छोटे मुल्क हैं जिनकी आबादी हमारे गांव के बराबर है ना, बहरीन हो गया, कतर हो गया, अब इनकी एयरलाइनें जो हैं गल्फ़ एयरलाइन, वो उनके हमारे से ज़्यादा जहाज़ हैं, वो सारी दुनिया में जाते हैं। इसी तरह कतर तो खैर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस, एमिरेट्स नंबर 1 है इस वक्त। तो हम भी अगर हमारी सपोर्ट हो, हमें गवर्नमेंट सही हो, हमारी मेरिट पे हमारे लोग आए तो इंशाल्लाह अभी भी हम पकड़ सकते हैं। ये बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये जो एविएशन है और जो एयरलाइंस है ना, इसमें हम आए तो कम से कम हम बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं इसमें। और मेरी उम्मीद है मुझे कि सिविल एविएशन इस पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और हमारी एयरलाइनें बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। शुक्रिया। बिल्कुल जी, बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। एम एच राग खान साहब के ऑफिस में बैठे हैं। सर आपको खान साहब की चेयर पे बैठ के क्या फील हो रहा है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी माशाल्लाह ऊंची चेयर बनाई है, क्योंकि आपका कद ज़्यादा है इसलिए मैं अब आपके लेवल पे आ गया हूँ। नहीं मेरे लेवल पे नहीं, मैं बैठ के थोड़ा हो गया हूँ, गर्ज आ गई है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा। चलें जी, खान साहब के दोस्त हैं जी खान साहब, और बड़ा खान साहब से प्यार है। खान साहब एम एच राग खान साहब के तवस्सुत से इनसे रब्ता हुआ, काला बाग वहाँ नथिया गली, उन्होंने वहाँ से भी हमने प्रोग्राम किए, फिर यहाँ आए तो कोशिश की कि कुछ ना कुछ आप तक ज़रूर पहुँचाया जाए। स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है, आप रब्ता भी कर सकते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं रब्ता करें और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान एयरलाइन के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आप सबका हमें नसर हो। आतिफ मजीद और जुल्फ़कार खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।